या बाग़ी अल-ख़ैर अक़बिल, या बाग़ी अल-ख़ैर अबशिर, व या बाग़ी अश-शर अक़सिर। ए नेकियों को ढूंढने वाले, ए नेकियां कमाने वाले, नेकियों को तलाश करने वाले और बहुत से अजर पाने वाले, आगे बढ़ो, करीब आओ और बहुत सी नेकियां कमा लो और खुशियां मनाओ इन नेकियों के अजर पाने के लिए। और बुरे काम करने वालों, रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आज़ाद करते हैं अपने बंदों को आग से, और ये हर रात होता है रमज़ान की। मुनादी आवाज़ लगाता है और बुलाता है कि आओ, नेकियां कमाने के दिन आ गए हैं और बहुत से अजर पा जाओ। और ये रमज़ान की पहली रात से हर रात आवाज़ लगाई जाती है। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। शहरु रमज़ान, जिसमें हम बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में दाखिल होने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत महीना है ये। हम इस महीने को खुशामदीद कहते हैं अपने दिल की गहराइयों के साथ और शुक्र के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बाबरकत महीना नसीब किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उन खुश नसीब लोगों में से कर दें जो रमज़ान के इस महीने को पाकर इसमें खूब नेकियां कमाते हैं और अल्लाह को राज़ी करते हैं। आमीन या रब। बाज़ लोगों के लिए रमज़ान का महीना तो बस एक और महीना है, लेकिन वो लोग जो रमज़ान की हकीकत, उसकी कदर को जानते हैं, जो चाहते हैं कि अल्लाह का चेहरा पा लें, तो वो इस रमज़ान के महीने को अपनी पूरी ज़िंदगी तब्दील करने का महीना जानते हैं और ज़िंदगी तब्दील कर देने वाला ये महीना। ऐसा रमज़ान जिसको पा कर वो भरपूर नेकियां कमाते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाने की भरपूर कोशिश करते हैं और फिर उनके अखलाक, उनकी ज़िंदगी, उनकी आदत सब कुछ बदल जाता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों में से हो जाएं जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करते हैं। और यही है रमज़ान के महीने का गोल। ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा गोल है। इसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम करना होगा। तो सबसे पहले हम नियत करते हैं और नियत के साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाए, हमें तौफीक अता करें कि हम इस अपने गोल को पा सकें और हम अपने गुनाहों का जो बोझ हमने उठाया है उस सब को बख्शवा सकें। और हकीकतन हमारा ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने वाला रमज़ान हो। और ये ख्वाहिश हम हर ही रमज़ान करते हैं, पर क्यों? क्या ये इतना ज़रूरी है कि हम रमज़ान में अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें? जी हाँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान में किए जाने वाले गुनाह कफ़ारा बन जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस रमज़ान में, हर ही रमज़ान में बेहतरीन कोशिश करें। और इसलिए हम हर रमज़ान भरपूर मेहनत, कोशिश और नेकियां कमाने की तगोदौ में लगते हैं ताकि हम इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठा लें। और इसकी तैयारी हम शाबान से ही शुरू कर देते हैं। शाबान में उम्मीद है कि आपने जो भी लेसन्स, रिमाइंडर्स गए हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आप रोज़े रख रहे होंगे और कुरान मजीद की तिलावत और ख़ास तौर पर तज़किया नफ्स, जो बहुत ही एक ज़रूरी और अहम है हमारे रमज़ान को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि हम रमज़ान को खुश आमदीद कह सकें और इसमें दाखिल हो सकें एक साफ़ दिल के साथ। ऐसा दिल जो खूबसूरत है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस दिल से मोहब्बत करते हैं, और ये हमारे लिए आसानी करता है। जो तज़कियतुन नफ्स है, अपने रूह को पाक करना, ये आसान कर देता है हमारा जो असल मकसद है उसको पाने का रमज़ान का। और वो क्या मकसद है आप बताएं? जो असल गोल है वो क्या है रमज़ान का? हम सब ही जानते हैं, तक़वा, मुत्तक़ी बन जाना। जैसा कि आया नंबर 183 में सूरतुल बक़रा की आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो,
روزے تم کے اوپر فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی موجودگی کا احساس، کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک پل، ہر ایک کام میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کرنا، کیونکہ ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، اور پھر ایسے زندگی گزارنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ یہ اندر کی گہرائی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف، اس کا ڈر جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں جس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اور جو ہمارے فیصلے ہیں وہ درست ہوں۔ تو سادہ سے 4 الفاظ میں آپ تقوی کو بتا سکتے ہیں: اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، سیلف کنٹرول، خود کو کنٹرول کرنا، اور مائنڈفلنس جس کو کہتے ہیں آگاہی کے شعور ہونا۔ تو ان 4 چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ جل جلالہ کا خوف، اس کی طاقت کا پہچان ہونا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور مجھے ہر چیز کا جواب دینا ہے اس کو جو میں کر رہی ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، ہر چیز سے زیادہ اس سے محبت کرنا، اور سیلف کنٹرول جیسے میں نے آپ کو بتایا، خود کو کنٹرول کرنا، برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگا دینا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا نیکیوں کی طرف۔ اور پھر مائنڈفلنس، شعور، آگاہی، ہر وقت اپنے جو اعمال ہیں نا اور اپنے جو ارادے ہیں ان کو دیکھنا، ان کو درست کرنا، خود اپنے آپ کا موازنہ کرتے رہنا۔ تو رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اس مہینے کو کہتے بھی ہیں شہر التقوی۔ میں آپ کو ابھی نام بھی بتاؤں گی، مختلف نام جو اس مہینے کے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اس میں ہمارا جو گول ہے وہ تقوی کا ہے۔ اب آپ ایسے سوچیں کہ تقوی سمجھیں ایک ڈیسٹینیشن ہے، آپ نے اس کو پہنچنا ہے، منزل ہے ہماری، اس کو ہم نے پہنچنا ہے، اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اب کیسے پہنچیں گے؟ وہ سب سے زیادہ اونچا اور برتر ایک درجہ ہے، سمجھیں ہائیسٹ لیول ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے۔ کچھ سٹیپس لے کر، کچھ سیڑھیاں چڑھ کر ہم نے اس تک پہنچنا ہے، اور وہ جتنی بھی سیڑھیاں ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے روزے رکھنا، قرآن، ذکر، دعا، صدقہ، نیکی کے کام کرنا، شکر ادا کرنا، اور یہ سب آیت نمبر 183 سے 186 میں ہیں بقرہ میں۔ بس یہی آیات ہیں جو رمضان کے بارے میں ہیں۔ تو ہم نے اس تقوی کی منزل کو پہنچنا تو ہے، لیکن اب ہم کیسے اجاگر کریں تقوی کو اپنی زندگی میں، کیسے لے کر آئیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو جب ہم روزے رکھتے ہیں نا رمضان میں، اب جیسے شعبان میں ہم کر رہے ہیں، اپنی جسم، اپنی روح کو تیار کر رہے ہیں روزے رکھنے سے، تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود بخود ہی نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک، آپ سمجھ لیں، پہلی سیڑھی ہے تقوی کو پانے کی۔ پہلا سب سے جو آسان ہے نا وہ سٹیپ ہے، اور شہر الصیام بھی ہے اس کو کہتے ہیں رمضان کو، کیونکہ یہ مہینہ ہی روزوں کا، ہم اس میں روزے رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف روزہ ہم کھانے پینے سے رکھ لیتے ہیں کہ ہم کھائیں نہ پئیں نہ، بلکہ ہماری تمام جسم کے اعضاء روزے سے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور ہر اس کام سے رک جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں پھر وہی، اور ایسا ہی جو صوم ہے وہ کہلاتا ہے خاص قسم کا صوم، صیام الخواص الخماس ایسے روزوں کو کہتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ترین، اللہ کے مقرب لوگ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے، ابھی سے ہی تیاری کرنی ہے، ابھی سے ہی اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور اس بات کو جاننا ہے کہ روزہ اور رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول، کہ میں اپنے گناہوں کو خود پہچان سکوں، اور بار بار میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے کوئی بری بات نہیں کہنی، کوئی برا ٹیکسٹ نہیں کرنا، اپنا سیلف انالیسس خود کرنا ہے۔
اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو ہمیں خوش فہمیاں ہیں نا اپنے بارے میں، اسے ہم دور کریں، کیونکہ ہمیں عام طور پر یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں نے کیا برائی کی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنی بار دل دکھا دیتے ہیں اپنی اس زبان سے، اپنے گھر والوں کے، اپنے ہی لوگوں کے، بچوں کے، شوہر کے، خاندان والوں کے، اپنے فرینڈز کے، کتنی ایسی دل دکھانے والی کوئی بات کر دی، کوئی تانا، کوئی نیگیٹو ان کو کامنٹ دے دیا ہے۔ اپنی اس زبان سے بہت سے ہم گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سیئات، اور ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ آپ ان چند دنوں میں کوشش کریں، اپنے آپ کو خود ایک چیلنج دیں کہ میں کتنی دیر تک خاموش رہ سکتی ہوں۔ اپنے خود چیلنج دیں نا اپنے آپ کو، کتنی دیر تک میں فضول باتوں سے اپنی زبان کو روک سکتی ہوں، فضول باتوں میں انوالو نہ ہوں۔ تو خاموش رہنے کی بھی صحیح عادت ڈالیں۔ جب آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں نا رمضان میں بھی روزے رکھ کے اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، تو ہماری جو بری عادتیں ہیں نا وہ خود بخود اچھی عادتوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو ابھی سے ہی اپنی زبان کو ٹرین کریں اور اپنی روح کو تیار کریں رمضان کے لیے، تاکہ ہم اس مہینے میں بہترین صبر کی مثال بن سکیں۔ بہت اپنا اعلیٰ درجے کا صبر ہمیں شو کرنا ہے، دکھانا ہے اپنے رب کو۔ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر الصبر کہلاتا ہے۔ جب ہم صبر کرنا سیکھ جائیں گے نا تو بہت سے کام آسان ہو جائیں گے، ہم اپنی کامیابی کو پالیں گے اس مہینے میں۔ اور اس مہینے میں اور بھی کامیابی کو پانے کے ہمیں بتائے گئے ہیں جو ٹولز آپ کہہ لیں، جو ذرائع ہیں۔ سب سے بڑا تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر! یہ مہینہ شہر القرآن کہلاتا ہے، قرآن کا مہینہ، اور ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ اور آیت نمبر 185 میں سورۃ البقرہ کی جیسے آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو پھر بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنی ہے۔ اسی لیے ہم شعبان ہی سے شروع ہو جاتے ہیں اپنی عادت کو بنانا۔ اور آپ کو میں پچھلے لیسنز میں بتا چکی ہوں بہت طریقے کس طرح آپ قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تسبیح کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ایک ہفتے میں ہم قرآن مجید کو ختم کر سکتے ہیں، اور ختم قرآن کا اور بھی طریقے بتایا۔ سب سے آسان یہ کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ 4 پیج پڑھ لیں تو آپ کا آرام سے اس مہینے میں اور رمضان میں ایک ختم قرآن ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ سب سے آسان ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں سے اور بہت سی بہنوں نے اکثر یہ بتایا کہ دیکھیں شروع میں تو بہت آسان لگا ہمیں، لیکن ہم سے یہ ہو نہیں پایا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج ایک راز بتاؤں گی، اگر آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں اور ہمیشہ کریں نا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے تو اس راز سے پہلے ایک میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ دیکھیں رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک گول ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا وقت دیکھنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کس وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنے ٹائم فریم سیٹ کریں کہ اس میں میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو اس میں نے غور و فکر کرنا ہے، اس میں میں نے ذکر اذکار کرنے، تو اس طرح آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہترین عبادت میں اپنے آپ کو لگا سکیں۔ ہم ہر رمضان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہی بہترین رمضان، اور اس میں ہم بہت سی نیکیاں کما لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں اور پھر آپ کی زندگی میں برکت آئے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہوگا، جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، اور ان کی زندگی سب سے زیادہ بہترین اور برکت والی تھی۔ ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو ہم چیز نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی ایک ریگولر روٹین ہوتی تھی جو وہ ہر روز ہی ہوتی تھی۔ اگر کسی سفر میں ہو یا کوئی اور بات ہو تو چلیں پھر تو تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ریگولر ایک سیمی اسکیجول کو فالو کرنا ہوتا ہے ایوری ڈے، کیونکہ یہی کامیابی کی چابی ہے، اور اس سے ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ، ٹھیک ہے، ایک اسکیجول بنائیں اور اس کے اوپر جم جائیں، ہیپ ہیزرڈلی کام نہ ہوں ہمارے۔
پھر قرآن جو ہے ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے. سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہمارا قرآن ہونا چاہیے، نہ صرف رمضان شعبان بلکہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کامیاب ہو تو اس کا راز چھپا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، جس میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ میری امہ کو کہ صبح کے وقت میں برکہ ڈال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امہ کے لیے جو صبح کے اوقات ہیں، وقت ہیں، ان میں برکہ ڈال دی ہے. تو آپ اس وقت سے مستفید ہوں، اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کا قرآن پڑھنا بھی وٹنسڈ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ اسراء میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو ہم اس وقت سے مستفید ہوں، اس وقت اپنے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اگر آپ کے لیے یہی سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے کہ باقی دن میں اور چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ رہ جاتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت اس وقت کریں. اور یہ ہے کہ جو حفظ کر رہے ہیں حفاظ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت اپنی دہرائی کریں. کوئی میمورائز کرنا ہے تو اس وقت کریں. پھر اذکار اور جو دعائیں ہیں وہ سب آپ کریں. کچھ ایسے چند ذکر اذکار ہیں جو آپ نے ضرور پڑھنے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اپنا روٹین بنانا ہے. ویسے تو اذکار الصباح پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ چند ایسے اذکار ہیں جو آپ نے کبھی پڑھنا نہیں بھولنا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا بتاؤں گی. تو ایک بات آپ یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ کہ آپ نے پھر فجر کی نماز کے بعد کم از کم سورج کے طلوع ہونے تک سونا نہیں ہے. پھر اس وقت یہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. یہ آپ نے اپنی ایک عادت بنا لینی ہے اور ابھی سے ہی اس کو بنانے کی کوشش کریں. اور یہ جو وقت ہے نا اس میں آپ قرآن کو سمجھیں، سیکھیں، تلاوت کریں، اس کو حفظ کریں، تدبر کریں. اور ویسے بھی رمضان میں بھی ایک ضرور ایسا ماحول ہونا چاہیے اور ہمیں بنانا ہے ہر روز. اگر ہر روز نہیں تو آپ ویکلی کر لیں. قرآن سرکل ہونا چاہیے فیملی کے ساتھ، جس میں آپ قرآن مجید کی بے شک چند آیات ہی ان کو، چند صورتوں کو آپ غور و فکر کریں، سمجھیں. کوئی قصے ہیں، سیرہ کو دیکھیں. تو یہ ضرور کریں. اور رمضان میں تو اس کو بڑھانا ہے ہمیں، تو ابھی سے ہی کوشش کریں، اس کا اسکیجول بنائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری تدبر کی چند صورتوں کے اوپر ایک شارٹ سا کورس آئے گا انفطار المطففین کا. آپ انہی کے اوپر کر لیں، انہی کے ساتھ شیئر کریں. انہی 2 صورتوں کو آپ اچھی طرح سیکھ اور سمجھ لیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے. اور نووی نے تو یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ہر کسی کو تلاوت کرنا چاہیے وہاں اتنا جتنا وہ سمجھ سکے اور اس کے اوپر غور و فکر کر کر اس پر عمل کرے. تو صرف آپ تلاوت کے اوپر ہی نہ ٹھہر جائیں کہ بس تلاوت ہی کرتے جائیں کچھ سمجھ تو آئے گا. تو ایسا نہ کریں. قرآن مجید جذب ہونا چاہیے آپ کے اندر، اس کو سمجھیں. اور پھر تلاوت کا یہ تو ہے کہ جتنے ختم قرآن مجید کے ہو سکیں. دیکھیں 1 سے 2 جز پڑھنا شعبان اور رمضان میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1 ختم ہی ہوا نا 1 مہینے میں. اور اگر ہم اپنے سلف کو دیکھیں تو امام شافعی نے رمضان میں 60 ختم کیے، 60 ختم قرآن، یعنی ایک دن میں 1 سے 2 بار انہوں نے تو پورا ختم قرآن کیا. ہمارے لیے تو 1 جز ہی پڑھنا مشکل ہے. تو اگر کوشش کریں، نیت کریں، دعا کریں، اور خاص طور پر صبح کے وقت آپ ضرور قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ بھولیں. عائشہ رضی اللہ عنہ تو رمضان میں خاص طور پر یہی ان کا ہوتا تھا روٹین کہ فجر سے لے کر شروق تک اور پھر دوحہ تک وہ یہی تلاوت ہی کرتے ہیں. پھر وہ اگر تھوڑی سی آپ نے کوئی کیلولا کرنا ہے، کوئی نیپ لینی ہے، آپ وہ لے لیں. 1 سے 2 تو کم از کم ختم قرآن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنا ریویو کرتے، اس کی تلاوت کرتے. کانا یتدارس القرآن آتا ہے نا حدیث میں. تو آپ اپنا کوئی ایسے ساتھی ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ مل کے قرآن کو ختم کریں. اور اگر آپ کو تلاوت میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کو سن کر ساتھ
پڑھیں۔ جو ایکٹیولی لسننگ ہے نا، غور سے سننا، غور سے، یہ نہیں ہے کہ ایک تو بس لگایا ہوا ہے ادھر ادھر کام چل رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسا تو قرآن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ جب اس کو غور سے سنیں اور ساتھ اپنا مصحف کھولیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا اجر ہوگا۔